आपको पब्लिक ओपिनियन में वेलकम करते हैं। मैं हूं इकरा हारिस। पाक फौज के दंदान शिकन जवाब के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम से खिताब में वही रवायती बयानिया दोहराया जो बरसों से उनका वतीरा है। इल्ज़ामात, धमकियां और पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के इल्ज़ामात, लेकिन अब की बार सूरत हाल मुख्तलिफ है। इसलिए है क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ में पाकिस्तान की सियासी हिकमत अमली, अस्करी बरतरी और सफारती कामयाबी ने भारत को दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया है। और हालिया पाक भारत कशीदगी के बाद दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी का ऐलान भी एक बड़ी पेशरफ्त है। लेकिन असल सवाल यह है कि मुज़ाकरात कब होंगे और अगर होंगे तो इसका एजेंडा क्या होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो वाज़ेह किया है कि मुज़ाकरात जब भी हों उनका महवर सिर्फ 3 अहम नकात होंगे: कश्मीर, सिंध तास मुआहिदा और दहशतगर्दी। इसहाक डार ने भारत को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि सिंध तास मुआहिदे से छेड़छाड़ को पाकिस्तान जंगी इकदाम तस्वुर करेगा। दूसरी जानिब ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के बयान को पाकिस्तान ने तो खुशाइंद कहा है, लेकिन भारत के लिए ये भी एक अहम सपाटी धचका है। अब देखना यह है कि भारत इस मसले पर मुज़ाकरात की मेज़ पर आता है या फिर पहले की तरह अपनी हठधर्मी बरकरार रखता है। लेकिन सवाल ये भी है कि ये सालसी की पेशकश संजीदा है या महज वक्ती दबाव डालने का जरिया। इस सवाल का जवाब वक्त देगा, लेकिन इस इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि अमेरिका कश्मीर के मसले को अपनी स्ट्रैटेजिक सौदेबाजी का हिस्सा बनाने और दूसरी जानिब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब भी शुरू किया है और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की है। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेरे तज्ज़ाकार मौजूद हैं उनका तारुफ आपके साथ करा दूँ। इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अनवर रज़ा साहब, एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती साहब। लाहौर से मेरे साथ मौजूद होंगे आपके मनपसंद रिजवान रज़ी साहब, और सकलैन इमाम भी कुछ देर में मुझे ज्वाइन करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले रिजवान रज़ी साहब, रस्सी जल गई बल नहीं गया, मोदी ने भारतीय कौम से जो खिताब किया है गुमराह भी किया और साथ साथ रवायती इल्ज़ामात का सहारा भी लिया। सो आप फोर्सी क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो पहले दिन कहा था कि मोदी अपने बिस चाटने आएगा वापस, लेकिन आज अगर ज़्यादा मुनासिब होता अगर चिश्ती साहब से शुरू किया जाता। माशाल्लाह वो पायलट भी रहे हैं, अगर ये वही हैं तो, और और उनसे हम बात का आगाज़ करते हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते। देखिए, मैंने पहले दिन ही अर्ज़ किया था, और वो ये था कि जनाब ये जो हरकत है, ये जो डिफ़ीट है, ये मोदी साहब को ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं होगी। आज एक तो वो मेरा ख्याल पठानकोट गए हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने कहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं आपको मोदी साहब का जो बिहेवियर है वो बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो 1400 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का रकबा जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर कब्ज़ा कर लिया था, तो मोदी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर स्टेटमेंट दी थी कि जनाब हिंदुस्तान की सॉइल के ऊपर कोई चीनी फ़ौजी मौजूद नहीं है। तो इस पे वहाँ के लोगों ने कहा था, तो इसका मतलब है कि वो जो रकबा जिसके ऊपर चाइनीज़ ने कब्ज़ा किया है, आपने वो चाइना का रकबा तस्लीम कर लिया है। एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड। दोबारा इंडिया ने मुड़ के उस रकबे का नाम भी नहीं लिया। आज जो है एक सोशल मीडिया की खबर ये भी है कि कतर से उड़ने वाली 3 फ़्लाइट्स जो हैं अमेरिका के जो माल बरदार जहाज़ हैं, हवाई जहाज़, उनकी लैंड की हैं जयपुर के ऊपर, और ऐसी अगले 3 दिन के अंदर 15 फ़्लाइट शेड्यूल हैं। आप उन शहजादों के भी तो कुर्बान जाइए ना, जो इस तरह की तमाम तफसीलात निकाल कर हमें बताते हैं या सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। अब आपको पता है हमने आपसे शुरुआत क्यों की? मैं चाह रही थी आप ऐसा ही कुछ बोल दें ताकि उसके बाद हम बाकी गुफ्तगू। अब इन फ्लाइट्स के शेड्यूल के पब्लिक होने के बाद तशवीश की बात है कि इसका मतलब है कि भारत कुछ प्रिपेयर कर रहा है। जितनी हजीमत का सामना करना पड़ा है, जितनी बेइज्जती हुई है, आप देखिए ना, एक ब्लॉक के अंदर रशियन टेक्नोलॉजी भी गई और दूसरा इसराइली टेक्नोलॉजी भी गई, और मसूफ जो थे वो कल की तकरीर में फरमा रहे थे कि मेड इन इंडिया। भाई, ड्रोन जो थे वो इसराइली थे, जहाज़ जो थे वो फ्रांस के थे, एंटी मिसाइल सिस्टम जो था S-400 वो रूस का था। आपका क्या था? मतलब मेड इन इंडिया क्या था? झूठ और इल्ज़ाम इनके अपने थे। बिल्कुल सही। खालिद चिश्ती साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, इस वक्त तो पूरी कौम यौम तशक्कुर अब तक मना रही है, और इस बात का अंदाज़ा हमें तब होता है जब हम सोशल मीडिया पर एक वो वालेहाना जज्बा और वो तमाम वीडियोस और वो तमाम चीज़ें सर्कुलेट होते हुए बाकायदा देख भी रहे हैं। लोग बहुत खुश हैं हमारे,
لیکن سوال اب سر یہ ہے کہ اب جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں obviously we had to deal on 3 points بٹ آپ کو لگتا ہے کہ بھارت ان 3 کے اوپر ایک کھلے دل کے ساتھ ایک واضح ذہن کے ساتھ بات کرے گا؟ دیکھیے وہ بنیادی طور پر جن حالات میں ان کو ہیوملیشن یا امبیرسمنٹ ہوئی ہے یہ آسان نہیں ہوگا، اور کیونکہ اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کی گئی پچھلے 3 ہفتوں میں اور ایسے لگ رہا تھا کہ بس پاکستان فتح ہو جائے گا خدا نہ خواستہ، کچھ دن بعد ساری حکمرانی ہندوستان کی ہوگی اور جیسا وہ چاہیں گے وہ ہوگا، وہ تو ہوا نہیں ہے۔ اب بہت زیادہ فرسٹریشن ہے، اوبیسلی گورنمنٹ میں تو ہے ہی ہے، لیکن 1.4 بلین لوگ بھی اتنے بھی بے وقوف نہیں ہوتے کہ آپ اتنی ہائپ کریٹ کریں اور پھر ویزیبلی اپنا نقصان کریں، جو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ خود بھی شرمندہ ہوں، فرانس کو بھی شرمندہ کریں، روس کو بھی شرمندہ کریں S-400 تباہ کر کے، اسرائیل کو بھی کریں۔ اور میں ایک اور لائٹر نوٹ پہ اینگل ایڈ کرتا چلوں جو میں ریسرچ کر رہا تھا کہ انہوں نے ہمارے برادر سب سے قریبی ملک ترکی کو بھی ایک انڈائریکٹلی تھوڑا سا ریگریٹ پیدا کیا، اور وہ آپ حیران ہو گئے کہ ترکی کہاں سے انٹر ہو گیا۔ ترکی اس طرح انٹر ہوا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب انہوں نے F-35 کا سودا کیا ہوا تھا امریکہ سے، دس از دا بیسٹ فائٹر جیٹ، میں ایز اے فائٹر پائلٹ آپ کو بتا سکتا ہوں، تو انہوں نے S-400 کا بھی سودا کیا رشیا کے ساتھ، تو امریکہ نے تھریٹ کیا کہ اگر آپ S-400 لیں گے تو ہم آپ کو F-35 نہیں دیں گے۔ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جہاز ہے، اس وقت دنیا کا نمبر 1 جہاز ہے۔ تو ترکی نے کہا کہ نہیں ہم پھر S-400 لیں گے اور ہم 35 چھوڑ دیتے ہیں آپ کا اگر آپ تھریٹ کریں گے۔ تو ترکی نے S-400 میزائل لے لیے۔ اب اس پورے خطے میں یا ترکی ہے جس کے پاس S-400 تھے اور یا ہندوستان S-400، تو ہمارے سب سے برادر ملک کو بھی امبیرس کیا یا ریگریٹ کیا۔ وہ سمجھتے ہوں گے، میرا خیال ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم F-35 ہی لے لیتے پھر اگر S-400 کے ساتھ یہ ہونا تھا تو یہ ملٹی ڈومین ہم نے کسی اور سینس میں آپریشن کیا ہے اور ہندوستان نے اپنے خلاف ملٹی ڈومین کئی ڈائریکشنوں میں وہ کیا ہے۔ کمنگ بیک ٹو فوکسڈ کوشچن جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیا ہوگا، یہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ بہت مشکل سے ہندوستان ایک متھ یا اپنی مائٹ یا اپنا وہ زوم بنا چکا تھا اس ایریا میں کہ ہم اکنامک پاور بھی ہیں، ہم ریجنل پاور بھی ہیں، ہم پولیس کا بھی ایکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ چائنا کے خلاف بھی ہمارا چیک ہے، اور ریجنل چھوٹے چھوٹے ملک تو سبسروینٹ ہے ہی ہیں ہمارے۔ وہ ہیجمونک جو ایک بڑی مائٹی ان کی پاور بنی تھی وہ آلموسٹ ایمج شیٹر ہو گیا، اور وہ شیٹر سے اسی S-400 ڈوم کی طرح ہی ہو گیا جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا تو امپریگنیبل ڈیفنس ہے، ہندوستان میں کوئی چیز آئے گی ہمارے ایئر ڈیفنس ویپن سے ٹکرا جائے گی۔ اب وہ پورے ملک کا بھی امیج اسی طرح ہو گیا کہ وہ پوزیشن نہیں رہی۔ اچھی بات پاکستان کے لیے 2 فرنٹ پہ ہوئی ہے۔ دیکھیے اگر خدا نخواستہ ہم اس جنگ سے یا جو بھی کانفلکٹ ہوا سے پہلے جاتے تو ہم تو آلموسٹ دنیا کی نظر میں ارریلیونٹ تھے اور لیس ریلیونٹ تھے، اگر میں زیادہ سخت لفظ سے استعمال نہ کروں تو لیس ریلیونٹ تھے۔ نہ ہمارا افغانستان میں کوئی ریلیونس رہ گئی تھی، نہ ایران کے ساتھ کوئی اتنے وہ تھے ہماری کوئی ریلیونس تھی کنٹریبیوٹ کر سکتے، انڈیا کے ساتھ پہلے ہی نہیں تھی، چائنا ویسے ہی سائڈ لائن ہوا، ٹریڈنگ کی وجہ سے جو مسئلے چل رہے ہیں امریکہ اور چائنا کے درمیان، سی پیک امریکہ نہیں چاہتا کہ ہم بنائیں، اور اس لیے ہم کچھ نو بڈیز بوائز تھے ہم اس وقت تھے۔ اب یہ ہوا ہے کہ نہ صرف پاکستانی قوم یونائٹڈ ہوئی، چاہے باہر کی ایکسٹرنل تھریٹ کی وجہ سے کامن ہوئی، ہم نے ری اسٹیبلش کر دی اپنی ریلیونس دنیا کی نظر میں کہ ہمارا مائٹ اتنا زیادہ ہے کہ ہم نے وہ ہندوستان جو نیو نارمل چاہ رہا تھا وہ ہونے کی بجائے، میں ایک نئی ٹرم آپ کو جو میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے، پاکستان ایئر فورس نے جو جتنی بامبنگ کی ہے، میں آپ کے چینل پہ شاید پہلی دفعہ بتایا، لیکن میرے پاس ڈیٹا آیا پاک فضائیہ سے سارا مجھے ایز اے پوسٹ انالیسس کے بعد، تو جتنی ہم نے ٹنیج ویپن گرائی ہے ہندوستان پر 10 تاریخ کو صبح 4:30 بجے فجر سے لے کر دوپہر تک تقریباً 4.5 گھنٹوں میں، یہ میں نے کیلکولیٹ کیا ہے اور میں بڑی کنوکشن اور اتھارٹی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے پوری 1965 کی 17 دن کی جنگ کے اندر ہم نے ہندوستان پر اتنی ٹنیج آف ویپنز نہیں پھینکی جو ہم نے 10 کی صبح پھینکی ہے۔ اچھا، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ یہ نیو نارمل ہے، ہم نے اپنا نیو نارمل ڈکٹیٹ کیا ہے۔ یہ اس ایک بالکل ڈفرینٹ ڈائمنشن ہے۔ انڈیا نے اپنا نیو نارمل سمجھا تھا کہ اگر 2-4 ڈرون ہم آپ کو مار دیا کریں، ایک آدھ سو کالڈ ٹیررسٹ ہائیڈ کے اوپر ہم براموز آپ کو مار دیں، تو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، یہ نیو نارمل اس کو سمجھ لیں۔ تو پاک فضائیہ نے کہا کہ یہ نیو نارمل ہوگا آپ کا جس کی خواہش ہوگی، نیو نارمل ہوگا یہ اتنی ٹنیج آپ کے اوپر پھینکیں گے۔ آپ نوٹ کریں 16 انہوں نے ہمارے 5-6 بیسز کو ہٹ کیا، مائنر ڈیمیج ہوا ایک جہاز، ہماری کچھ شہادتیں ہوئیں، اسی کی ریٹیلیشن میں 2:30 بجے میں کانسٹنٹلی ایئر فورس کے ساتھ ان ٹچ تھا، اسی وقت ڈیسائیڈ ہوا ریٹیلیٹری اسٹرائک کا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ نے اپنے پائلٹس، ٹیکنیشینز، ایئر کرو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ان کو جہازوں پر بھیجا،
اور آپریشن انلیش ہوا 2 گھنٹے تک 6:30 تک ہمارے جہاز مختلف سر سیکٹر اور یہ بات آپ نے ٹارگیٹس کے لیے بڑی ٹیک آف کرتے بہت رہے. ویٹیج والی آپ نے بات کی کہ وی ہیو ایکچولی ٹیچ دیم کہ واٹ از دا نیو آرڈر اور پاکستان اسے انیشیٹ کرنے والا ہے. میں ذرا چشتی صاحب سے ایک سوال کر لوں. آپ انور صاحب کے پاس نہ چلے جائیں پہلے, کیا آپ پہلے سوال میں چشتی صاحب چونکہ موجود ہیں, میں نے کہا ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں. چشتی صاحب, ابھی یہ تجزیہ ہو رہا ہے کہ یہ جو J-10 کی مارکیٹ بنی ہے, اس کے بعد F-16 کی مارکیٹ کو خطرہ ہے, کیونکہ F-16 کے ساتھ بہت ساری کنڈیشن ہوتی ہیں, امریکہ کے نخرے بھی ہوتے ہیں, اور دوسرا جو ہے کہ وہ جو یہ دونوں کا J-10 کا اور تھنڈر کا جو لیتھل کمبینیشن بنا ہے, یہ ٹیگ ٹیم جو بنی ہے, ہو سکتا ہے مستقبل میں مختلف ایئر فورسز کی طرف سے اس کی ڈیمانڈ آئے. یور ٹیک سر. تھینک یو رضوان صاحب, کیونکہ میں آپ کو ریڈیو پر بھی سنتا ہوں تو میں اپنی ججمنٹ صحیح کر رہا ہوں کہ آپ رضوان صاحب ہیں, میں آپ کی آواز سے بچانا, میرے پاس اسکرین کوئی نہیں ہے, ریویو کوئی نہیں ہے. اوکے, دیٹس آن دا لائٹر نوٹ. اوکے, دیکھیے یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ پاکستان نے مارچ 2022 میں یہ جہاز لیے تھے, اور پاکستان پہلا ملک تھا جس کو نہ صرف J-10C دیے گئے تھے بلکہ PL-15 میزائل بھی دیے گئے تھے. تقریباً 3 سال تک کسی اور ملک نے چائنا سے J-10C نہیں خریدا پچھلے 3 سال میں, جب سے پاکستان آپریٹ کر رہا ہے. اور میں ابھی کیونکہ اس ایئر بس سر ہو کے آیا تھا, اسی بیس پہ ان پائلٹ سے مل کر آیا تھا, انہی PL-15 کو دیکھ کر آیا تھا چند ہفتے پہلے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی جلدی, وہی جو ینگ بوائز جن کا میں انٹرویو کیا تھا اپنی ایک ڈاکومنٹریز کے سلسلے میں, وہ اتنی جلدی اپنا میٹل ثابت کر دیں گے. اور اس وقت تک جتنی قابلیت میں جہاز کی دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ میں ایز اے فائٹر پائلٹ کہہ رہا ہوں آپ کو, میں حیران تھا کہ دنیا اس جہاز کو کیوں نہیں خرید رہی. میں پرسنل ایکسپیرینس کر رہا ہوں, جہاز کے سامنے کھڑے ہو کے مجھے بریف کیا گیا, انجن, تھرسٹ, میزائلز, ویپنز, ایوری تھنگ, الیکٹرانکس وغیرہ. تو میں حیران تھا کہ اب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے رضوان صاحب کہ دنیا نے اب ریئلائز کیا ہوگا کہ جہاز یہ ہے. F-16 سے اس وقت کوئی کمپیریزن نہیں ہے. F-16 43 ایئرس تو ہمیں ہو گئے ہیں آپریٹ کرتے, یہ ذہن میں رکھیے گا. F-16 کو آپریٹ کرتے ہوئے آلموسٹ 1975 کی وہ ٹیکنالوجی جب پہلا آیا تھا, اب تو بلاک آتے جا رہے ہیں. تو اس اور اس میزائل کے ساتھ جو اس نے ریلیونس ڈیولپ کی ہے, اور پاکستان نے جو بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل کیا ہے جو اس پریزنٹ سربراہ کی لیڈرشپ کے اندر, نہ صرف J-10 PL-15 کے ساتھ خریدا گیا, مجھے یہ کنفرم ہے کہ چائنیز نے شروع میں کہا کہ نہیں PL-15 کے بغیر لے لیں. ہمارے سربراہ نے کہا کہ اگر لینے ہیں تو PL-15 کے ساتھ لینے ہیں. اب دیکھیں اسٹریٹجک ویژن لیڈرشپ کی کہاں تک لے جاتی ہے فیصلوں کو. بالکل سر, وہ نظر بھی آ رہا ہے, امپیکٹ ہم نے دیکھا بھی ہے. F-17 تھنڈر, بالکل صحیح سر, ہم نے دیکھا بھی ہے. مجھے اگر آپ تھوڑا سا F-17 تھنڈر, جی مجھے اگر آپ سر خالد صاحب تھوڑا سا موقع دیجیے گا تو سینئر جرنلسٹ و تجزیہ کار ثقلین امام صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, انور رضا بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ثقلین صاحب, تھینک یو اینڈ ویلکم ٹو دا شو. سر ہم بات تو یہ کر رہے ہیں کہ اوبویسلی پورا امپیکٹ آیا ہے پاکستان کی ایئر فورس کا, اور جس طرح کا ریاکشن ہم نے دیا ہے. آپ چونکہ برطانیہ میں بیسڈ ہیں اور وہاں کے اخبار بھی دھڑا دھڑ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں, چاہے وہ امریکی جرائد ہوں چاہے وہ برطانوی جرائد ہوں, بٹ سر وٹ از ایکچولی سرکولیٹنگ ان سائڈ دا لنڈن, کیا سچویشن ہے, کتنا اپریزل واقعی, بیکاز بھارتی میڈیا تو کہتا ہے جناب سب فیک ہے, پروپیگینڈا ہے, بٹ آپ صحیح بتا سکتے ہیں سچویشن. نہیں, میں دیکھیے صحیح میں اتنی بتا سکوں جتنا یہاں پہ شائع ہوا ہے, یہی صحیح سمجھا جائے تو بہتر ہے, کیونکہ میں خود کوئی پی ایف کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, نہ ایویشن کا ایکسپرٹ ہوں. لیکن ایک چیز ہم سب جانتے ہیں, اور میں شاید یوں کہوں گا کہ بچپن سے ہی, کیونکہ میرا ایک اپنا خاندانی تعلق بھی رہا ہے پاکستان ایئر فورس. ہمارے ایک رشتہ دار فلائٹ لیفٹیننٹ محمد یونس, خواجہ محمد یونس, جو کہ ڈاکٹر مبشر حسن کے خاندان سے بھی تعلق رکھتے ہیں, وہ ایک شہید تھے 1965 کے وار کے. تو ہم بچپن سے کہانی گھر میں سنتے آتے تھے کہ ایک ہمارے رشتہ دار ہے جو اس طرح شہید ہوئے تھے 1965 کی وار میں. تو اس لحاظ سے پی ایف کی جو ہسٹری ہے اگر دیکھا جائے بہت شاندار ہے, اتنی شاندار ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک سمجھے کہ چند 100 سٹاف ایئر فورس کے لوگ تھے جن سے یہ کھڑی ہوئی ہے, اور بہت کم ان کے پاس ایئر کرافٹ تھے. پھر یہ باقی جو ترقیاں ہوئی ہیں جو وہ بعد میں آئی ہیں. اور 1965 کی وار میں کوئی کہا جاتا ہے کہ پاکستانی ایئر فورس سے انڈیا کے 104 جہازوں کو اڑایا تھا, تباہ کیا تھا. اور پھر ہم باقی لوگوں کو بھی جانتے ہیں, خاص طور پہ ایم ایم عالم ایک لیجنڈ ہے ایویشن فائٹس میں, ایک ڈاگ فائٹس میں ایک لیجنڈ بن, جنہوں نے ایک ہی حملے میں 5 دشمن کے جہاز جو تھے انڈیا کے وہ گرائے تھے. تو اس قسم کی شاندار روایات کا یہ امین ہے یہ ادارہ,
اور اس ادارے نے اپنے نام کو برقرار رکھا ہے بلکہ اس میں اضافہ کیا ہے. اور جو میرے ساتھی جو آپ کے مہمان ہیں چشتی صاحب جو چائنیز ٹیکنالوجی کی جو تعریف کر رہے تھے زبردست ہے. چائنا نے دنیا کو بالکل بدل کے رکھ دیا ہوا ہے. چائنا نے ایویانکس میں اے آئی میں اور الیکٹرانکس میں کمپیوٹرز میں جو ترقیاں کی ہیں اس وقت ساری دنیا حیران ہوئی ہے. بالکل. اور جو ریسرچز آ رہی ہیں اس کے مطابق صاف ظاہر ہے کہ جتنی بھی ایڈوانس ریسرچ اس وقت چائنا کر رہا ہے اس وقت نہیں کر رہا ہے بلکہ کوئی بھی ملک اتنی نہیں کر رہا. دنیا نے انویسٹ کرنا بند کر دیا ہوا ہے مزید ریسرچز میں. اب امریکہ کی دیکھ لیں کہ اب وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں انہوں نے جو اسپیس ٹریول جو ہے وہ ایلان مسک کو دے دیا ہوا ہے جبکہ پہلے خود ناسا یا امریکن گورنمنٹ اس پر انویسٹ کیا کرتی تھی جس کے نتیجے میں امریکا کو ایک ٹاپ پوزیشن حاصل ہوئی تھی. تو اب یہ چائنا اسٹیٹ لیول پہ ساری فنڈنگ کر رہا ہے انویسٹمنٹ کی. اور آپ اس کو اگر ٹیکنالوجیکلی کہیں تو چائنا جو ہے وہ اس سے دنیا کی بہت بڑی سپر پاور ہے کہ امریکہ کے پاس ایک ہسٹورک فیکٹرز. اچھا سکلین صاحب صرف ٹیکنالوجی میں نہیں میمز کے اندر بھی بیکاز جو ایک میم انہوں نے رافیل کو لے کے بنایا ہے ایوری بڈی از ایکچولی لائکنگ اٹ اور میڈیا کی مرکز نگاہ وہ میم بھی خاصا وہ جو گانا انہوں نے ری انیکٹ کر کے بنایا وہ بھی خاصا مشہور ہو رہا ہے جس میں تیس نیس کر دیا ہے انہوں نے رافیل کو. خیر سر میرے ساتھ ہی رہے گا انور رضا صاحب. سر شہر اقتدار میں آپ موجود ہیں, پہلے تو بتائیے گا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ کشمیر پر ٹرمپ صاحب نے جو ثالثی کی پیشکش کی ہے اس پہ انڈیا کو مشکل میں ڈال دیا ہے اور انڈیا واقعی کچھ نہ کچھ سوچے گا اس پر؟ بہت شکریہ اقرا. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. آپ دیکھیے کہ مودی کی کل کی جو سپیچ تھی وہ ایک شکست خوردہ اور اندر سے ڈرے ہوئے شخص کی تقریر تھی. اس میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی مشکلات کو کس طرح بڑھایا. جو آپ کا کوشچن تھا کہ ٹرمپ نے ثالثی کا ایک خواہش ظاہر کی ہے, انڈیا نے اس کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے خود سیز فائر کے متعلق پاکستان کے سے رابطہ کیا تھا. ایک تو ان کا یہ جھوٹ, اور یہ جھوٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کی جس طرح کی شخصیت ہے اور جس طرح وہ لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں, ممکن ہے مستقبل میں مودی کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو کیونکہ وہ ان کی ثالثی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے, میں کل بھی اس پر زور دے رہا تھا کہ ہمیں اپنی ڈیفنس جو برتری ہے اس کو اب سفارتی برتری کی طرف لے کر جانا ہے اور ہم نے جو چاک آؤٹ کرنا ہے اپنا ایجنڈا جو ہماری ٹاکس ہوں گی بھارت کے ساتھ اس پر ہم نے زور کس بات پر دینا ہے جو اب ہماری سفارتی سطح پر ہم نے زور دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بتانا ہے کہ پاکستان کو پہلی مرتبہ کوئی ثالثی کے طور پر امریکہ کو انڈیا نے ایکسیپٹ کیا ہے, اس پر زور دینے کی ضرورت ہے. پھر ہمیں مسئلہ کشمیر اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ طاس معاہدہ اور پاکستان میں جو انڈیا کی طرف سے اسٹیٹ ٹیررزم کیا جا رہا ہے, فنڈنگ کی جا رہی ہے, اس پر زور دینے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ مودی کو اب انٹرنیشنلی تو چھوڑیے ایک طرف رکھیے کہ اندر سے اسے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی جو سیاسی قیادت ہے اس کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے, ڈیفنس اینالسٹ کی طرف سے سوالات اٹھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا انڈیا کے مختلف پیپرز کہ اس میں کہا جا رہا تھا کہ آپ نے اتنا جھوٹ بولا کہ ہم نے کراچی میں, لاہور میں, پتہ نہیں پاکستان کے کہاں کہاں شہروں پر قبضہ کر لیا, لیکن یہ سب کچھ جھوٹ تھا اور اس جھوٹ نے بہت زیادہ انہیں نقصان پہنچایا. اور اقرا پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے, میں نے تو دیکھا ہے, میرے اینالسٹ جو مجھ سے بہت سینئر ہے بتا سکیں گے کہ پاکستان کو سفارتی سطح پہ اتنی زیادہ کامیابی حاصل ہوئی ہے اور اتنی بری طرح شکست ہوئی ہے بھارت کو. پھر آپ میڈیا میں دیکھیے کہ جو جھوٹ پر پراپیگنڈا کیا جاتا تھا, ایک پراپیگنڈا بنایا جاتا تھا, اس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان کے میڈیا نے بڑا اچھا رول پلے کیا اور آپ نے دیکھا اس کی وجہ سے پاکستان کو انٹرنیشنلی بھی ہم نے دیکھا کہ ہم ایگریسر نہیں ہیں. ہم نے تو اپنے دفاع میں رائٹ ٹو ڈیفنس ہم نے اپنا ایکسرسائز کیا اور اس کے ہم نے صرف ابھی دفاع کیا ہے اور دفاع کی صورتحال آپ نے ساری دیکھی. تیسرا اب پاکستان کو بڑا رسپانسیبل ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرنا پڑے گا. دیکھیے ہم ہمیشہ جنگ جیت جاتے ہیں لیکن ٹیبل ٹاک میں ہم اس طرح فالو اپ نہیں کرتے جس طرح ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے ہمیں پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کیا کہ ہمارے اتنے لوگ جو باہر جاتے ہیں جو تھنک ٹینک کا حصہ بھی ہیں, ہمارے ان جو سابق سفارتکار ہیں ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے, ان کو باہر بھیجنا چاہیے. ہمارے جو پالیٹیشینز ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کیس کو مومنٹم جو قائم ہوا ہے اس مومنٹم کو اسی مومنٹم کے ساتھ ہی کنٹینیو رکھنا چاہیے. انور صاحب میرے ساتھ رہے گا اور دیگر میرے جو پینلسٹ ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہی موجود رہیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, ویل سی یو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. میرے معزز پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں. خالد چشتی صاحب, سر میں آپ سے ایک بات جاننا چاہتی ہوں.
اب چونکہ زمانہ بدل چکا ہے, جنگ کے اصول بدل چکے ہیں, ہم نے بھی ایک نیو ٹرینڈ اور نیو آرڈر سکھایا ہے بھارت کو اور دنیا کو بھی بتایا ہے کہ اب کیا کس طریقے سے وارفیئر جو ہے وہ چل رہی ہے. سر اس میں ایک انفارمیشن کا بھی میدان ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے, انفارمیشن اسٹریٹجی اینڈ ٹو ڈسکرائب واٹ از ایکچولی وی آر لوزنگ اینڈ وی آر گیننگ, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سو ایک بحث یہ بھی ہے سر کہ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد اور ونگ کمانڈر وومکا سنگھ, ویسے تو دونوں میں کوئی مقابلہ ہے نہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے انفارمیشن کے میدان میں جس طرح آئی ایس پی آر نے کلیکٹیو طور پہ لمحہ بلمحہ ود پروف سب چیزیں سامنے رکھی ہیں اور دنیا کو بھی دکھائی ہیں, اس میں بھی ہم بہت آگے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے دنیا پرسیپشن پر بہت چلتی ہے, انفارمیشن پر بہت چلتی ہے, جو آپ دنیا کا مائنڈ سیٹ بنا دیں اس پر بہت ریئیکٹ کرتی ہے, لیکن اس سے بھی بڑھ کر آپ کو دشمن کا مائنڈ سیٹ سیٹ کرنا یا اپ سیٹ کرنا یا اس کو ٹیون کرنا بھی سمجھنا چاہیے. بالکل. ہم نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ, آپ نے ایک نیو نارمل کا لفظ یوز کیا ہے, میں تھوڑا نیو نارمل کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں. ہم نے کہا, ہندوستان نے کہا تھا کہ ہم ڈرون ماریں گے, براموس ماریں گے, تو یہ ایکسیپٹ کرا دیں گے پاکستان کو, نیو نارمل ہے کہ جب بھی ہمیں لگے گا کہ دہشت گردی کی ہے آپ کے لوگوں نے, ہم آپ پر بم برسائیں گے یا ڈرون ماریں گے یا میزائل ماریں گے, اور آپ کو یہ قبول کر لینا چاہیے کہ اتنی سی پنشمنٹ لے لیا کریں. پاک فضائیہ نے جو 10 تاریخ کو صبح فجر کے ٹائم پہ جو بامنگ کی ہے, میں اس کا وٹنس اس طرح ہوں کہ میں پاک فضائیہ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں تھا تھرو آؤٹ دی نائٹ آپریشن, جب ہمارے بیسز پر بمباری ہو رہی تھی, یعنی ان کے براموز میزائل مارے جا رہے تھے اور دوسرے جو ویپنز مارے گئے ہیں. ہم نے تھوڑا سا نقصان اٹھایا, 5-6 بیسز کو انہوں نے ہٹ کیا اور کچھ شہادتیں ہوئیں, الحمدللہ باقی کو اتنا ڈیمیج نہیں ہوا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ نیو نارمل ہو جائے گا. میں آپریشنل پلاننگ کے ساتھ ان ٹچ تھا, ہائر آفیشلز کے ساتھ, اور مجھے پتا تھا کہ اب یہ پاک فضائیہ فجر کے ٹائم روانہ ہونے لگی ہے. میں کنفرم کر سکتا ہوں آپ کو کہ میں پاک فضائیہ کے سربراہ نے فجر کی نماز انہی پائلٹس, انجینئر, ٹیکنیشینز اور سارے ایئرمین کے ساتھ, ایون سویلین سٹاف کے ساتھ نماز فجر ادا کی آپریشن روم سے, پھر ان کو نعرہ لگا کر اللہ اکبر روانہ کیا. جب وہ گئے ہیں, جو آپ کو میں فرسٹ ٹائم ایک انفارمیشن دینے لگا ہوں اور ایڈ کرنے لگا ہوں, ایک کنٹریبیوٹ کرنے لگا ہوں, میری تھوڑی سی ریسرچ ہے, وہ یہ ہے کہ میں نے اگلے دن تک مجھے تمام ویپنز کی تقریباً اور ٹارگیٹ وائز لسٹ مل گئی تھی پاک فضائیہ سے. اور جب میں نے کیلکولیٹ کیا ان کی ٹنج, کیونکہ میں اپنی ریسرچ کے سلسلے میں ڈاکومنٹریز بناتا ہوں, تو میں نے جب ٹنج کیلکولیٹ کیا تو میں آپ سے ریکنفرم بھی میں نے پاک فضائیہ سے پھر کیا. ہماری پاک فضائیہ نے جو 4.5 اور 5 گھنٹے کے درمیان 10 تاریخ کو فجر سے لے کر جو ٹنیج بامز کی اور ویپنز کی اور اسلحے کی ہندوستان پر گرائی ہے, پوری 1965 کی 17 دن کی جنگ میں اس سے زیادہ تھی. اچھا, بالکل. یہ کیوں زیادہ تھی؟ یہ زیادہ اس لیے تھی کہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ 1965 نہیں ہے, بالکل صحیح, یہ نیو نارمل ہے. بالکل, ہم نے اس کو ڈکٹیٹ چشتی کرا. صاحب, یہ نیا زمانہ ہے. یہ اس بات سے آگے جو لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ انڈینز اندھے ہو گئے تھے, گونگے ہو گئے تھے, ہمارے شاہین جاتے تھے, سورٹی کرتے تھے, واپس مطلب گرا کے واپس آ جاتے تھے, ہوا کیا ہے اس دوران, میرا مطلب ہے. یہ رضوان صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیے جس 2 ڈائمنشن میں ہندوستان نے بہت کم کام کیا, جو ہماری بہت ٹیکنیکل ایڈوانٹیج ہو گئی تھی, اور انڈین آپ فیمس جرنیل جو شاید نام بھی آپ بہتر سمجھ گئے ہوں گے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں, ان کو دیکھے تو وہ اتنے غصے میں تھے اپنی فوج اور پرٹیکولرلی ایئر فورس کے اوپر کہ یہ ڈائمنشن پہ ہندوستان کی ایئر فورس کیوں سوئی رہی ہے. وہ 2 ڈائمنشن ہیں, ایک ہے سائبر کمانڈ فورس اور ایک ہے ایروسپیس. یہ 2 ڈائمنشن میں پاک فضائیہ نے بہت انٹینسو کام کیا. اس سے پہلے کہ میں جاؤں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ کیا پاک فضائیہ نے کیا, یہ بہت زبردست انٹیگریٹڈ کام کیا پاک فضائیہ نے. بالکل, وہ نظر بھی ہمیں آیا ہے. یو ایکچولی ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. مجھے اگر آپ تھوڑا سا موقع دیں, بیکاز ہمیں اس سے پہلے بریک پہ جانا, اور میں چاہتی ہوں باقی پینلسٹ بھی اپنا اپنا ٹیک دے دیں. ثقلین امام صاحب, جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انفارمیشن کے میدان میں بھی پاکستان کا پلڑا بھاری رہا, اور ایک ایسا نریٹو ہم نے ساری دنیا کو بتایا کہ جناب آپ نے بہت مس کیلکولیٹ ہمیں کر لیا ہے, اب ذرا سمجھ جائیے ہماری جگہ ہے کیا اصل میں. نہیں, یہ پاکستان کی جو اس وقت دنیا میں بہت زیادہ جو تعریف ہو رہی ہے, امریکہ سے لے کر اور یورپ کے مختلف میگزینز میں پورے آرٹیکلز آ رہے ہیں, اور خود ظاہر ہے چائنا کے اندر لکھا جا رہا ہے, مسلم ورلڈ میں بھی, مڈل ایسٹ میں بھی کافی ذکر ہو رہا ہے. یہ بہت بڑی کامیابی, اور میں اس کو پرسیپشن کی کامیابی نہیں کہوں گا, یہ بہت چھوٹی سی کامیابی سمجھتا ہوں میں. یہ واقعی ایک ریئل اسٹریٹجک کامیابی ہے.
परसेप्शन ज़रूर आप मैटर कर सकते हैं, अगर ये परसेप्शन ना भी बना होता तो कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ के फैक्ट्स बनते हैं। लेकिन क्या ये जो कामयाबी स्ट्रेटेजिक लेवल पे एयरफोर्स के ज़रिए मिली है को, क्या इसने जियोपॉलिटिकल फैक्ट्स को तब्दील कर दिया है, ग्राउंड रियलिटीज़ को बदल दिया है? तो ये भी क्वेश्चनेबल चीज़ है। अभी इसका हमें कोई नहीं मिल रहा। मिसाल के तौर पे अब आप मोदी को बिल्कुल एक अपना मुखालिफ समझे और समझना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, वो इंडिया के इंटरेस्ट वॉच करेगा और आप लोगों को पाकिस्तान के इंटरेस्ट वॉच करने चाहिए। लेकिन फैक्ट ये है कि मोदी ने वही पोजीशन ली है कल रात की स्पीच में जो इससे पहले लेता रहा है। बिल्कुल, और वो हटा नहीं उससे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक किया आपने बात। और इंडस वाटर ट्रीटी जो कि नई डायमेंशन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में आई है इस पहलगाम के हादसे के बाद या कत्लेआम के बाद, तो उसमें जो इंडिया ने पोजीशन जो ली हुई है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। जंग बंद हुई है इंडस वाटर ट्रीटी पे, यानी ये कि पाकिस्तान ने जो भी एयरफोर्स के ज़रिए कामयाबी हासिल की है, क्या उस एयरफोर्स की कामयाबी के नतीजे में इंडिया की पॉलिसी में कोई तब्दीली का इशारा नजर आ रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर, और ये मैं बाकी पैनलिस्ट के आगे भी रखूंगी। अनवर रज़ा साहब, आपको लगता है सर कि सालिस तो अमेरिका बन गया, ऑब्वियसली कश्मीर की भी वो बात कर रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, और मोदी के जो इशारे और किनारों में जो बातें वहाँ पर हो रही हैं वो ये कहते हैं कि जनाब मकबूजा कश्मीर में हम बात नहीं करेंगे, आज़ाद कश्मीर के ऊपर हम बात करेंगे, पानी के ऊपर फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, और टेररिज्म के ऊपर हम बात करेंगे। ये जो पिक एंड चूज है, क्या वाकई अगर ये टेबल पे रखा तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस रह जाएंगी? इकरा देखिए, मोदी ने फिर रिवायती हट धर्मी का मुजाहरा किया, और उनकी अगर स्पीच आपने भी सुनी हो, मैंने उनकी मुकम्मल स्पीच सुनी, और उन्होंने यही कहा कि जहाँ पानी या खून इकट्ठा नहीं बहेगा, और उसने हमारे आज़ाद कश्मीर की बात की, फिर उन्होंने दहशतगर्दी की बात की, और वो सारा इल्ज़ाम हम पर दे रहा है। देखिए, अब हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास। वो क्या है कि एक तो अमेरिका की सालिसी पर हमें जोर देना चाहिए, पहली बात। दूसरी तरफ हमें अपने जो कोर इश्यूज हैं, देखिए हमें शुरू कहाँ से करना चाहिए, अपना एजेंडा कहाँ से चाक आउट करना चाहिए। 35 और 370 से शुरू करना चाहिए, उसकी असल शक्ल में बहाली, और जो मकबूजा कश्मीर है उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उसका हल आगे आ जाइए। आगे आपको सिंध तास मुआहिदा जो है उसकी असल शक्ल में बहाली, फिर आप जो स्टेट टेररिज्म इंडिया पाकिस्तान में करवा रहा है उसकी बात करनी चाहिए। हमें अपने पॉइंट्स लिखने चाहिए। देखिए, हमें शुरू यहाँ से करना चाहिए ताकि प्रेशर हमारा उन तरफ जाए। अफरा तफरी मचाई हुई है उस पर भी बात करनी चाहिए, सारी दहशतगर्दी के हमारे खाते में डालनी है। इसको तो मोदी खुद एक्सेप्ट कर चुका है कि पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, $बिलियन जो हैं वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए स्पेंड किए जा रहे हैं। ये सारी चीजों को हमें अब सफारती सतह पर उजागर करने की जरूरत है। अनवर साहब, आपका टेक आ गया। रिजवान रजी साहब, सर ये पहला मौका है, और मैं पहला मौका इसलिए कहूँगी पिछले कुछ अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा हमने पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखी है, और इवन सोशल मीडिया पर भी देखी है, लेकिन ये वो पहला मौका है कि इस कामयाबी के बाद आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ पोलराइजेशन। लोग सियासी क़यादत को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, फ़ौजी दिफा को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुश भी हैं। सर, ये सिचुएशन बड़ी कम आती है हमारे हाथ में। कामयाबी के सारे दावेदार होते हैं, लेकिन जो नाकामी लेकिन होती है वो अवाम यकीन पजीराई होती कर ले है। सबकी इकट्ठी एंटिटी अवाम में, ये जो बड़ा है, कम हमें 3.5 साल में ये बताया गया कि अवाम फौज से नफरत करती है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो क्या शेर है कि एक अश्के निदामत ने साफ कर डाले हिसाब सारे जो हमने उठा के रखे थे। वो परवीन शाकर का शेर है ना, तुम इन्हें कदम न रखा वगरना वसल की शब्द, ज़मीन पे हमने सितारे बिछा के रखे थे। तो वो जो एक अश्के निदामत था ना, उसमें बहुत सारे मरहले तय हो गए, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके ना दूसरी तरफ जाना चाह रहा हूँ। जो सवाल आपने पूछा, आपका बड़ा डिटेल जवाब आने वाला है, सो मुझे लगता है इसको हम इंटरप्ट नहीं करें। ब्रेक के बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे, और इस शेर के ऊपर ही एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि रिजवान रजी साहब की जानिब जाएं, सकलैन इमाम साहब की तरफ चलेंगे, बिकॉज उसके बाद वी हैव टू से हिम बाय। सकलैन साहब, सर आपको लगता है कि अब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं और कैसी मजबूत स्ट्रैटेजी के साथ हमें चलना पड़ना है? देखिए, हमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो कामयाबियां मिली हैं, ये इन्होंने अभी ग्राउंड रियलिटीज़ में कोई तब्दीली नहीं की है, जैसे कि मैं अभी प्रयास कर रहा था। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो सुपीरियरिटी है उसको इस्टेब्लिश कर दिया हुआ है, और जो एयर पावर जो होती है इसके असरात तभी होते हैं अगर उसको ग्राउंड रियलिटी से भी मैच किया जाए या उनके ज़रिए कम्प्लीमेंट किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये कामयाबी भी कुछ अरसे तक रहेगी, क्योंकि ज़ाहिर है अब इंडिया भी इस सारी जो भी शिकस्त और रेख्त या उनकी नज़र में बज़ाहिर जो थोड़ी सी उनकी सुबकी हुई है वो उसकी
اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, اور میرا خیال ہے کہ امریکہ بھی ان کو اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے ہو سکتا ہے پائپ وغیرہ بھی بیچ سکتا ہے. تو اس حالت میں پاکستان کے لیے جو سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ جو انڈیا کا یا ایک پورا مغرب کا جو ایک عمومی ایک تجزیہ یا ایک پرسیپشن ہے پاکستان کے بارے میں کہ یہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے یا جہادزم کو سپورٹ کرتا ہے, اس دھبے سے, اس الزام سے اپنے آپ کو چھوڑائے, بالکل نکالنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ ایکچولی ہم اس وار کا حصہ ہیں. بالکل جو بھی کریڈیبل سٹیپس لے سکتا ہے وہ لے, تاکہ دنیا متحد ہو. اور یہ سکلین صاحب آپ کا پوائنٹ سر آ گیا ہے. رضی صاحب یور ٹیک آن اٹ سر. میں گزشتہ والے پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس میں ٹرمپ صاحب نے زیادہ تر کریڈٹ لیا ہے, اس کے اندر دوسرے گارنٹرز بھی ہیں, سعودیز بھی گارنٹر ہیں اور ٹرکش بھی گارنٹرز ہیں, اور انڈیا کے نہ چاہتے ہوئے وہ گارنٹرز تھے, اس لیے وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گے. اس کے علاوہ ایک آدھ اور بھی گارنٹر ہے, اور اگر انڈیا اس سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اس کمٹمنٹ سے, اور ٹرمپ موجود بھی ہیں سعودی اور عرب ٹرمپ موجود بھی ہیں, لیکن ٹرمپ صاحب کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے. یہ پہلے بھی کشمیر جو گزشتہ دور حکومت تھا پی ٹی آئی کا, اس میں بھی انہوں نے ایک دفعہ اگر آپ کو یاد ہو تو کشمیر کو جو تھا وہ کشمیر مسئلے کو حل کرانے کی بات کی تھی, اور اس وقت کے وزیر اعظم نے اس کو اپنے ورلڈ کپ کے جیتنے سے تشبیہ دی تھی, لیکن بعد میں ٹرمپ صاحب بڑے آرام سے وہاں سے نکل گئے تھے, پتلی گلی سے نکل گئے تھے. تو اس دفعہ ہمیں دراصل ٹرمپ صاحب کو گھیرنا چاہیے اور ان کی کمٹمنٹ جو ہے وہ نکل نہ پائیں. خالد چشتی صاحب, سر آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ باقی گارنٹیز بھی چونکہ انوالو ہیں تو بھارت کو ایک ٹف ٹائم تو دینا پڑے گا ان کے تھرو, بیکاز اپنے موقف پر قائم رہے ایٹ لیسٹ, اور بات کرے, ایشوز کو ریزالو کرے, پانی کا مسئلہ حل کرے؟ جی, انہوں نے یہی پروپیگنڈا کہنا شروع کیا ہوا ہے کہ یہ جو آپریشن سندور تھا یہ ٹرمینیٹ نہیں ہوا, وہ کہتے ہیں یہ سسپینڈڈ ہے, وہ لفظ یہ یوز کر رہے ہیں. آن دا لائٹر نوٹ, کیونکہ بڑی سیریس باتیں ہوگی, میں لائٹر نوٹ پہ کرتا لوں کہ واقعی یہ سسپینڈڈ ہے. آپ گراؤنڈ چیک کر لیں, ہندوستان میں اس وقت تمام بالی ووڈ کے اور جتنے بڑے بڑے پروڈیوسر ہیں وہ رجسٹریشن آفس میں بھاگے پھر رہے ہیں دن رات. آن دا سیریس نوٹ کہہ رہا ہوں, یہ نام اپنے نام رجسٹرڈ کرانے کے لیے کہ میں نے یہ فلم آپریشن سندور بنانی ہے. تو یہ واقعی سسپینڈڈ ہے. جو پارٹ 2 آپریشن سندور ہے وہ تو لگتا ہے بالی ووڈ میں بنے گا, بیکاز پہلے بھی آپ نے دیکھا بہت سارا, میں بلیم اس میڈیا کو دیتا ہوں جس نے ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا, ایسے ایسے سپر ہیرو بنائے, انکلوڈنگ ابھی نندن کو بھی, کہ جیسے بس باقی تو ویڈیو گیم میں یا بالی ووڈ پہ تو میچ جیتا جا سکتا ہے اور یہ آپریشن سندور کنٹینیو کیا جا سکتا ہے بالی ووڈ فلم کی شکل میں. لیکن اب میں نے جیسے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا بریک سے پہلے کہ نیو نارمل, اب پاکستان کی ریلیونس دوبارہ گین ہو گئی, ہمیں اس کو بیسٹ کیپٹلائز کرنا چاہیے. اور ایک اور میں جو امپورٹنٹ چیز جائز کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گاڈ گیون اپرچونٹی دی ہے, یہ قوم یونائٹڈ ہو گئی ہے, اس کو ایک ٹارگیٹ, اس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کرنا چاہیے, اس کو ویلیو ایڈ کرنی چاہیے. دیکھیں ملٹری اسٹریٹجی میں پڑھاتا بھی رہا ہوں, پڑھتا بھی رہا ہوں, ابھی بھی میں پڑھتا ہوں, تو دنیا میں کوئی ملک بھی آپ کو, خاص طور پہ آپ کے دشمن کے سینس میں کہہ رہا ہوں, وہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کو ڈی اسٹیبلائز کرے, اور وہ ڈی اسٹیبلائز کس چیز سے کرتا ہے, وہ اس نے دیکھ لیا ملٹریلی تو نہیں میں کر سکا, ایئر پاور میں نہیں کر سکتا, سمندر میں بھی نہیں کر سکا, وہ ایک ہی چیز کرے گا, اور وہ وہی جو ہم کہہ رہے ہیں پراکسی وار کے ذریعے کرے گا. پراکسی وار کیسے کامیاب ہوگا؟ جتنے ہمارے اندر یونٹی اور کریکس زیادہ ہوں گے. ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل لیول پہ ہمیں کام کرنا ہے. میرے ساتھ ہی رہیے سر انور رضا صاحب, سر یور ٹیک آن اٹ. دیکھیے ہمیں نا اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ بھارت جو ہے اب وہ بلوچستان میں در اندازی کرے گا, مزید دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں خدا نخواستہ ہونے کی مجھے لگ رہا ہے, کیونکہ دیکھیے وہ دفاعی سطح پر تو انہیں مات ہو گئی, سفارتی سطح پر انہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, میڈیا کے وار میں وہ ہار گئے. اب وہ کریں گے کیا؟ جو ہمیشہ روایتی مکاری کرتے ہیں, وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی سٹیبل نہ ہو, یہاں پر سیاسی ہارمنی نہ ہو. ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اقرا, میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ امریکہ, یورپ ہو گیا, مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہو گئے, اب یہاں پر نواز شریف کو نکلنے کی ضرورت ہے, اس کو بلاول بھٹو زرداری کو نکلنے کی ضرورت ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نکلیں, ہمارے سفارتکار نکلیں, حکومت ہماری اس بات پر زور دے. دیکھیے اب ہم نے ڈائیلاگ کے ذریعے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. ہمیں سفارتی سطح پر اس طرح, جس طرح ہم نے دفاعی سطح پر کامیابی حاصل کی ہے, اسی طرح ہمیں سفارتی سطح پر کامیابی حاصل کرنی ہے. انڈیا مانے نہ مانے, آپ کو کم از کم یونائٹڈ نیشن میں امریکہ, یورپ, UK کے ذریعے ہمیں ان پر پریشر ڈالنا ہے. اور جو ہمارے ترکی ہے, سعودی
अरेबिया है, कतर है, इन ममालिक के साथ भी हमें बात करनी है, क्योंकि अब जब न्यूट्रल मुकाम पर हमारे मुज़ाकरात होंगे कतर में या सऊदी अरेबिया में, उस पर भी बात होगी। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, देखिए ट्रंप हमेशा अपने इलेक्शन से पहले कहता था कि दुनिया में अमन के लिए बात करेगा। उसने यूक्रेन रशिया में अमन के क़याम की बात की, उसने इसराइल और फ़लस्तीन में अमन की बात कर रहा है, वो पाकिस्तान और भारत में अमन की बात कर रहा है। लिहाजा अब हमें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा हासिल करना चाहिए, और जिस तरह कौम मुत्तहिद होकर इस जंग में गई है, इसी तरह मैं समझता हूँ कि हमें सफारती महाज में भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और ये जिम्मेदारी जो है मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, उनकी ज़्यादातर है, और उन्हें ये सोचना और समझना चाहिए जिस तरह आइडियल कोऑर्डिनेशन था पाक फौज का और सियासी बिल्कुल सही, और इसी तरह सतह पर हमें ये जंग लड़नी है। बहुत शुक्रिया आपका अनवर रजा साहब, रिजवान रजी साहब, सकलैन इमाम साहब और एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, आप सब मेरे साथ मौजूद थे। और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान कौम इसी तरह मुत्तहिद रहेगी। यौम तशक्कुर हम मना रहे हैं और इसी जज्बे के साथ हम हर जंग जीतेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।